अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये एतराफ़ किया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान उनके साथ जो लोग शामिल थे, जो शुरका थे, उनमें से कुछ के पास असलहा भी था। इससे पहले वफाक़ी हुकूमत ये कहती रही है कि इमरान खान जो हैं वो मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान के इस एतराफ़ के बाद अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत का मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के महमूद खान ने यह कहा है कि लॉन्ग मार्च 2 होगा तो मैं सूबाई फोर्स इस्तेमाल करूँगा। अब इससे मुराद क्या है ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर इससे मुराद हुकूमती मशीनरी या इंतज़ामिया है तो क्या वज़ीर आला KP के किसी सियासी जमात के लिए ये कर सकते हैं, इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है जिसमें जो तहक़ीक़ात करेगी इमरान खान और वज़ीर आला KP के इन स्टेटमेंट की, और राना सनाउल्लाह ने ये इंदिया दिया है कि इस स्टेटमेंट के बाद इमरान खान पे मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इरशाद साहब, हालात अब मज़ीद गंभीर हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं अफरा तफरी बढ़ेगी, लेकिन इमरान खान का ये एतराफ़, और अगर शुरका के पास असलहा था तो क्या ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बनती थी कि वो गैर मुसल्लह तौर पर निकलते, और असलहा लाने की इजाज़त क्यों दी गई? नहीं, देखें, हुकूमत को एक कैश दे दिया है तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने। पहले महमूद खान साहब का बयान आया, फिर ये खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात कर दी। वो क्यों करनी पड़ी उनको, और उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने क्यों नहीं रोका कि इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हुकूमत के पास एक आ गया है कि वो मुकदमा भी, हाँ, एक लूज़ बॉल उन्होंने फेंकी, अब वो उस पर चौका छिक्का लगाएंगे। और ज़ाहिर बात है राना साहब जो हैं वो एक्सपर्ट है इस बात के, मुकदमात भी कायम करेंगे, गिरफ़्तार करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है हम अगर फ़ारूक हबीब साहब से ये पूछते हैं कि जनाब क्या वाकई लोग जो थे मुसल्लह आप लेकर चले थे, और हुकूमत की जो पहले से बातें हो रही थी कि जी इनके साथ मुसल्लह लोग हैं, तसादम हो सकता है इसलिए हम कंटेनर खड़े कर रहे हैं, तो आपने तो तस्दीक कर दी, तो क्या डिफेंस है इस हवाले से आपके पास? तस्दीक का मामला नहीं है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो बात हो रही है। बुनियादी तौर के ऊपर किस हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो रियासत गर्दी करे पुरअमन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। इन्होंने तो मुल्क गिर जो है वो हमारे ऊपर लाठियां भी बरसाई हैं, आंसू गैस भी चलाई है, गिरफ्तारियां भी की हैं, रबड़ की गोलियां भी चलाई हैं, सिविल कपड़ों के अंदर इन्होंने मिलिटेंट्स को शामिल करके गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जिसके अंदर हमारे लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे थे। तो मुझे आप ये बताएं कि इनके पास क्या इख्तियार था। उसके अलावा आप जो कल बात खान साहब ने की है, तो CM GB आ रहे थे, उनके पास एक उनकी अपनी सिक्योरिटी है। CM KP के आ रहे थे, उनके पास अपनी सिक्योरिटी है, उनके पास अपने आर्म्ड गार्ड्स हैं, वहाँ की पुलिस है। इसके अलावा AJK के प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, उनके पास अपने आर्म्ड गार्ड हैं। हमने तो बल्कि सूरत हाल जिस किस्म की इन्होंने बना दी थी उसके पेश नज़र हमने अपनी सिट-इन को ख़त्म किया, क्योंकि जिस किस्म का तशद्दुद इन्होंने कर छोड़ा था उसमें किसी किस्म की भी इश्तियाल अंगेजी अगर शामिल हो जाती तो उसका नुकसान तो मुल्क को होना था। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के शहरियों का जो एक पुरअमन एहतजाज का राइट है वो राइट ही उनसे छीन लिया जाए। हमारी 26 साल जिद्दोजहद है, इमरान खान के जलसे जुलूस 126 दिन का धरना, कितनी गोलियां चली, किसी जगह पे कोई गोली चली? ये जितना आज़ादी मार्च था, इस आज़ादी मार्च के दौरान किसी शुरका की जानिब से कोई गोली चली? उन्होंने तो ये बात की, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वैसे ही लोगों के पास लाइसेंस्ड असला उनके पास अपना जो है वो मौजूद होता है, लेकिन हमने हमेशा से कहा ये हमारा पुरअमन एहतजाज है, ये पुरअमन रहेगा। इमरान खान साहब ने शरी मजारी को गिरफ्तार इन्होंने किया, उसके अलावा हमारे ऊपर छापे मारे, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया। उसके बावजूद किसी जगह के ऊपर किसी किस्म की कोई शर्अंगेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने नहीं आई। अब आप आ जाएं, ये जो खूनी वजीर दाखिला है ये किस मुंह से FIR काटेगा? 22 कत्ल तो इसने फैसलाबाद किए हुए हैं। फैसलाबाद की गलियों में आके आप पूछें, लोगों के ऊपर जाली FIR काटना, उनको सियासी तौर के ऊपर दबाना, ये इसका वतीरा है। मॉडल टाउन के अंदर
14 لوگوں کو شہید کر دیا, 80 لوگوں کو انہوں نے گولیاں مار کے زخمی کر دیا, کسی کی کمر پہ لگ گئی, کسی کی ٹانگ پہ لگ گئی, لوگ اپاہج ہو گئے. ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو کہا کہ مسلح لوگ تھے, کسی کو انہوں نے بریف کیس سے منایا, کسی کو انہوں نے دھونس سے منایا, کسی کے خلاف انہوں نے جبر کیا, لیکن عمران خان نہ ان کے جبر کے آگے جھک رہے ہیں, نہ ان کی دھونس کے آگے جھک رہے ہیں, نہ ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں. فاروق صاحب آپ ذرا سوال کا جواب دیں. وجہ کیا ہے فاروق صاحب؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. آپ کی دلیل درست ہے کہ یہ کلچر ہے, حکومت بھی یہی پلی لے رہی تھی کہ آپ کے پاس لوگ مسلح تھے اور اس وجہ سے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی قیادت نے اس بات کو تسلیم کر کے ان کے بیانیے پہ مہر ثبت کر دی ہے, اور یہی اب آپ کے خلاف کارروائی کا سب سے بڑا جواز ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگلا لانگ مارچ جب کریں گے تو یہ جواز ہوگا روکنے کا, کہ وہ کہیں گے جی ایک دفعہ پھر مسلح لوگ آ سکتے ہیں. نہیں دیکھیں ارشاد عارف صاحب, یہ تو جواز ہی نہیں ہے. یہ جو سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے, یہ سوال جو ہے وہ ان سے ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان آیا, بلاول آیا, مریم صفدر, حمزہ شہباز آیا, کسی ایک پروٹیسٹر کے اوپر کوئی آنسو گیس چلی, کوئی کنٹینر لگا کے کوئی راستہ بند کیا گیا, کسی کو گرفتار کیا گیا, کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. عمران خان کی 26 سالہ جدوجہد کے اندر ایک ہوائی فائر نہیں ہوا. 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا. جس کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے بات کی وہ ہم نے آپ سے واضح کر دیا. سن لیں نا, مکمل کر لیں, وہ ہم نے آپ کو واضح کر دیا. لیکن یہ جو شخص خونی وزیر داخلہ ہے, یہ 22 قتل کر چکا ہے فیصل آباد میں, 14 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں ہی شہید کر چکا ہے. اس حکومت کا پاس ٹریک ریکارڈ موجود ہے. ان سے کیا بعید تھی کہ یہ اپنے مسلح لوگوں کو ملیٹنٹس کے اندر آزادی مارچ میں شامل کر کے قتل و غارت کروا دیتے, کسی کے اوپر گولی چلا دیتے. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کال آف کیا. ہماری جدوجہد پرامن ہے, ہماری جدوجہد کے اندر کوئی شر انگیزی نہیں, کوئی اشتعال شامل نہیں ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہماری طاقت عوامی ہے. لیکن کون سا آئین اور قانون ان کو ریاستی جبر, ریاستی گردی, ریاستی مشینری, پولیس کا بے دریغ استعمال, نہتے بچوں کے اوپر, خواتین کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ میرا آئین تو مجھے پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. آئین کا آرٹیکل 15 مجھے آنے جانے کا حق دیتا ہے. آئین کا آرٹیکل 16 مجھے کسی بھی جگہ کے اوپر اسمبل ہونے کا, اجتماع کرنے کا حق دیتا ہے. یہ کس رائٹ سے ہمیں روک رہے تھے؟ یہ بالکل. اب یہ بتائیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں, آپ جہاد پر نکلے ہیں, نکلنے لگے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پہلے عدالتیں آپ کو تحفظ فراہم کریں, اور اگر عدالت یہ شرط لگا دیتی ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ آ کے بیٹھیں گے, جتنے دن بیٹھے رہیں, تو آپ جا کے پھر اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اور وہاں بیٹھے رہیں گے اور دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے, یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا. ہم تو اپنے لوگوں کو پرامن طور کے اوپر گیدر کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کس جگہ کے اوپر کھڑی ہے. مجھے آپ سادہ سی بات یہ بتا دیں, کراچی میں, لاہور میں, پشاور کے اندر رمضان شریف میں اتنے بڑے اجتماعات ہوئے, اس کے بعد جو ملک گیر عمران خان صاحب نے اجتماعات کیے سیالکوٹ میں, سیالکوٹ, فیصل آباد, ملتان, کوہاٹ, مردان, آپ نے بڑے بڑے لوگوں, اٹک کے اندر آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی پارٹیسپیشن آپ نے دیکھی, انپریسیڈنٹڈ پارٹیسپیشن تھی. یہ رکاوٹیں لگائیں گے, جب گرفتاریاں کریں گے تو لوگوں کا یہ پرامن احتجاج کا جو حق ہے اس حق کو چھین رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام ہٹلر نے نہیں کیا. یہ مودی کے یار ہیں, مودی سے انسپائرڈ ہیں. جو ان کا وزیر داخلہ کرتا ہے وہی وزیر داخلہ جس کا کام اندرونی طور کے اوپر امن قائم کرنا ہے, وہ آج اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر ایف آئی آر درج کروا رہا ہے. فاروق صاحب, مودی کی خارجہ پالیسی کے فین تو آپ ہیں. جتنے میں ٹرکی کا سرکاری دورہ نہیں ہونا, اس سے ڈبل کے سرکاری اشتہارات محمود خان جو کہہ رہے ہیں صوبائی فورس استعمال کروں گا, زہر کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, بجلی کے ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں, اکانومی تباہ کر دی. اچھا, اکانومی پہ آتے ہیں. محمود خان جو کہہ رہے ہیں صوبائی فورس استعمال کروں گا, صوبائی فورس سے مراد کیا ہے ان کی؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر پھر ایک ان کا اور بڑا جرم ہے, وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک کریڈٹ لیتے ہیں, ہم نے صوبوں کو پاور سینٹرلائز کر دی ہیں.
اب آپ جی پی کے سی ایم کے اوپر، کے پی کے سی ایم کے اوپر، اے جے کے کا وزیر اعظم کے اوپر کیا پیغام دے رہے ہیں بھارت کے اوپر؟ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کریں گے؟ یہ وفاق کو کمزور کر رہے ہیں، صوبوں کے اندر نفرتیں پھیلا کر ان کو کمزور کر کے وفاق کو کمزور کر رہے ہیں۔ عمران خان نے سندھ ہاؤس کے اندر سندھ کے وزیر خرید و فروخت کر رہے تھے، ضمیر فروشی کر رہے تھے، لیکن ایمرجنسی ہم نے نہیں لگائی۔ تجاویزیں آ رہی تھیں لیکن ہم نے ایمرجنسی نہیں لگائی، کیونکہ مضبوط وفاق کی علامت تھے عمران خان۔ انہوں نے وفاق کو مضبوط کیا، صوبوں کو اہمیت دے کے، اختیارات دے کے۔ یہاں یہ صوبائی وزرائے اعلیٰ کے اوپر ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، ان کا راستہ روک رہے ہیں، پرامن احتجاج کا راستہ روک رہے ہیں۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فاروق صاحب یہ درست ہے کہ کریک ڈاؤن بھی ہوا، کنٹینر بھی لگے، لیکن یہ بھی تو آپ تسلیم کریں نا کہ آپ کی جو لیڈر تھی، خاص لیڈرشپ تھی پنجاب کی، وہ بھی ناکام رہی لوگوں کو نکالنے میں۔ لاہور میں اتنی بڑی آبادی سے اتنے لوگ نہیں نکلے کہ پولیس ان کو نہ روک پاتی۔ ساہیوال سے، ڈیرہ غازی خان سے، بہاولپور سے، اکاڑا سے، خود سیالکوٹ سے۔ تو آپ نے خود کوئی محاسبہ اندرونی کیا ہے، خود احتسابی کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کیوں ناکام رہی؟ ارشاد عارف صاحب، ہمارا یہ آزادی مارچ کامیاب رہا ہے۔ جو ریزسٹنس نہتے مظاہرین نے، پرامن مظاہرین نے، بچوں نے، خواتین نے دکھائی ہے، مجھے بتائیں 24 گھنٹے یہ ظلم کسی جگہ کے اوپر ہوا ہے؟ آپ بتائیں، یہ نواز شریف اور مریم واپس آ رہی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر، زیادہ دور نہیں جاتا، جولائی 2018 کی بات کرتا ہوں، کوئی راستے میں کنٹینر لگے ہوئے تھے؟ مجھے آپ بتائیں، کوئی آنسو گیس ہو رہی تھی؟ شہباز شریف لاہور ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ 2 آنسو گیس کے شیل چل جائیں، یہ اپنی میٹنگ نہیں کر سکتے، بڑے جلسے کیا کرنے ہیں انہوں نے؟ آپ بتائیں، جب آپ پورا ریاست کا زور لگا دیں پکڑ کر، کون سا امن جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگا دیا گیا تھا؟ یہاں پر لوگوں کی گرفتاریاں، یہاں پر کنٹینرز لگا کے راستہ روک دیے، یہاں پر پوری پولیس کو جو ہے وہ لگا دیا کہ آپ لوگوں کے راستے روکیں۔ یہ قطعاً وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ اسلام آباد بھی پہنچے، ڈی چونک بھی پہنچے، ہم بھی اسلام آباد پہنچے۔ یہ رانا ثناء اللہ کہتا تھا 20 لوگ نہیں میں اکٹھے کرنے دوں گا، بعد میں منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ آرٹیکل 245 کیوں لگانا پڑا ان کو؟ کیونکہ لوگ ڈی چونک میں پہنچ چکے تھے، لوگ تو پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ وہ تو عمران خان صاحب نے حالات کی نزاکت کو، سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اداروں کے خلاف، پولیس کے خلاف، ملک کو خانہ جنگی کی طرف یہ خود لے کے جانے چاہتے ہیں یہ لوگ۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑے لیڈر، ویژنری لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، معاملہ فہمی سے سٹ ان کو کال آف کیا۔ اب ہم انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ لاتوں کے بھوت نہ بنے، بلکہ آپ ملک کی حالت کو سمجھیں، آپ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، فوری طور پر فاروق صاحب ایک بریک لیتے ہیں، فاروق صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، وہ حکومت بنائے۔ بریک کے بعد واپس یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فاروق حبیب صاحب، آپ کی اب پالیسی کیا ہے؟ بظاہر حکومت کی پالیسی سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے کچھ اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ کیا بجٹ سے پہلے آپ لوگ قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں، یا اپنی بات پہ قائم ہیں، اٹل ہیں کہ ہم نے واپس اس پارلیمنٹ میں نہیں جانا؟ اور واپسی کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی، فاروق صاحب ایک سن لیں، واپسی کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ راجہ صاحب کی، راجہ ریاض کی سربراہی میں کوئی پارلیمانی پارٹی بنا کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تقویت نہ پہنچا سکے آپ کے منحرفین۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر یہ تو کتنا بڑا مذاق ہے یہ راجہ ریاض کا، یہ تو لوٹوں کا، ضمیر فروشوں کا چیف ہے۔ ایک طرف یہ الیکشن کمیشن میں کہتا ہے میں پی ٹی آئی میں ہوں، پی ٹی آئی نے کسی جگہ پہ لکھ کے نہیں دیا کہ راجہ ریاض جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے، یا ان کو ہماری حمایت حاصل ہے، یا پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہوں گے، تو ان کی تو قانونی حیثیت ہی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ نواز شریف، شہباز شریف، شریف خاندان ہمیشہ امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلتے ہیں، ان کا ایف آئی اے میں کیس ہو
ملزم یہ خود ہو, چوری انہوں نے خود کی ہو, یہ کہتے ہیں پروسیکیوٹر بھی ہمارا اپنا ہو, وہ پروسیکیوٹر بھی اپنا لگا دیتے ہیں. اسی طرح ان کو اپوزیشن لیڈر وہ راجہ ریاض جو منہ سے کہہ رہا ہے میں نے نون لیگ کا ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے, وہ ان کا اپوزیشن لیڈر بن گیا ہے. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں, یہ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے میڈیا کو, آپ لوگوں کو ان سے یہ سوال بار بار پوچھنا چاہیے کہ ایسا جمہوریت میں مذاق تو جمہوریت کے ساتھ ڈکٹیٹروں نے نہیں کیا. جو مذاق یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہینڈ پکڈ لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے, جو گھر کے بندے ہیں, الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نامزد کر دیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نیب کا چیئرمین لگانے جا رہے ہیں. یہ مزید مذاق نہ ہو فاروق صاحب, آپ واپس آئیں گے پارلیمنٹ میں, یہ مذاق مزید نہ ہو, اس کے لیے آپ واپس آئیں گے پارلیمنٹ میں؟ نہیں دیکھیں, واپس یہ اسمبلیاں ہی انہوں نے مذاق بنا دی ہے, یہ حکومت ہی مذاق بن گئی ہے جو رجیم چینج کے تحت آئی ہے, جو بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کے اوپر آئے ہیں. اسرائیل کے دورے انہوں نے وفود بھیجنا شروع کر دیے ہیں. سرکاری ٹی وی چینل کا ایک اینکر وہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل ٹریول کر رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈو مور کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو مودی کا, جو بھارت کا, اسرائیل کا, واشنگٹن کا جو نیکسس ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اسمبلیوں میں ہم استعفے دے چکے ہیں. ہمارے استعفے قاسم سوری اس وقت اسپیکر تھے, وہ منظور کر کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے تھے. اب کسی قسم کے کسی اور پروسیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو موجودہ اسپیکر کر رہے ہیں وہ غیر قانونی, غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں. لہذا ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ ان کے سامنے پیش نہیں ہوگا. ہم اپنے ریزائن دے چکے ہیں, ببانگے دوہل دے چکے ہیں, کھلے عام دے چکے ہیں. لہذا انہی کو منظور سمجھا جائے, وہ منظور ہیں, بھیجیں الیکشن کمیشن کو, کیوں روک رہے ہیں؟ اور جو 100 حلقوں میں الیکشن کروا سکتے ہیں وہ 272 حلقوں میں بھی انتخابات کروا سکتے ہیں. اور 100 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 15 سے 20 ارب روپے الیکشن کا خرچہ. ایک منٹ شاہ صاحب, 15 سے 20 ارب روپے الیکشن کا خرچہ, 48 ارب روپیہ جنرل الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے مانگ لیا ہے. 15 سے 20 ارب ان کو اور ضمنی انتخابات کے لیے دے دیں, تو کیوں نہ آپ جو ہے وہ نئے انتخابات کروائیں. ہر جگہ آپ نے پاکستان کی عوام کا ہی نقصان کرنا ہے, آپ نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانا ہے. ایک طرف اسرائیل کی بات آپ نے پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف اپنی عیاشیاں بھی چل رہی ہیں. فاروق صاحب, آپ نے اسرائیل کی بات کی. خان صاحب نے آج کچھ جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری حکومت پہ دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اور آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں, اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. یہ دباؤ کس طرف سے تھا؟ اندرونی دباؤ تھا, بیرونی دباؤ تھا؟ دیکھیں, یہ دباؤ جو ہے یقیناً ہمارے حکومت کے اوپر آیا, لیکن عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا کھلے عام اس کے اوپر کہا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے اوپر اپنی ڈائریکشن بالکل واضح کر کے سیٹ کر کے جا چکے ہوئے ہیں. لہذا اب تو کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. دباؤ اندرونی تھا یا بیرونی؟ دباؤ اندرونی تھا یا بیرونی؟ دیکھیں, یہ دباؤ الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے کہ آپ کے اوپر بیرونی طاقتیں بھی ہوتی ہیں, اور ان بیرونی طاقتوں کے ساتھ آپ کے بہت سارے لوگ اندرونی طور کے اوپر بھی جڑے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر اسپیسیفک میں بات میرے پاس میں نہیں کر سکتا, اس کے اوپر خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں بہتر, انہوں نے یہ بات کی ہے. نہیں, یہ آپ وفاقی کابینہ کا حصہ تھے, تو وفاقی کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا ایشو کہ ہمیں دباؤ کا سامنا ہے؟ لیکن جب میں وفاقی کابینہ کا حصہ بنا اس وقت میری یاد کے مطابق تو کوئی کابینہ میں اس قسم کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا. جی صحیح ہے. اچھا فاروق صاحب, لاسٹ یہ بتا دیں, جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کہہ رہے ہیں صوبائی فورس استعمال کروں گا لانگ مارچ 2 میں, صوبائی فورس سے مراد کیا ہے ان کی؟ دیکھیں, صوبائی فورس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک صوبے کو, جو کہ وفاق کی ایک اکائی ہے, جس کا آئینی طور کے اوپر ایک کردار ہے, جب آپ اس کا راستہ منقطع کریں گے, اس کے حقوق کے اوپر جو ہے آپ قدغن لگائیں گے, تو پھر اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ بنیادی طور پہ مجھے بتا دیں, آپ کس وزیر اعلیٰ کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں کاٹی ہے ایف آئی آر؟ اس نے کوئی گولی چلائی ہے؟ اس نے کو آگے وفاق کے بارے میں اس نے کوئی بات کر دی ہے ایسی؟ آپ نے ہر بندے کے بارے میں ذہن بنا لیا ہوا ہے کہ میں جس کے خلاف مرضی ننگی تلوار ہے جہاں مرضی چلاتا رہوں, ایسا ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے.
صحیح ہے, ٹھیک یہ ہے. اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے جو عہدیداران کی کارکردگی جن کی اچھی نہیں رہی. یہ رپورٹ میں کون کون لوگ مینشن ہوئے ہیں, کون لوگ ہیں جن کی کارکردگی اچھی نہیں رہی؟ دیکھیں میرے پاس تو ایسی کوئی رپورٹ, ایسی اطلاع نہیں ہے. یہ اسد عمر صاحب بھی بتا سکتے ہیں, اگر انہوں نے بنائی ہے آپ ان کا حوالہ دیں. جی جی ٹھیک, بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, پاکستان تحریک رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر صاحب نے, وفاقی وزیر برائے تعلیم ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب, پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ تل ابیب دہلی اور واشنگٹن کا ایک نیکسس ہے, اور یہ جو ساری ہماری حکومت گئی ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. اور عمران خان صاحب اب یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بیانیہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید موجودہ حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. ایسے موقع پہ جو لوگ اسرائیل گئے ان کی بھی سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں, اور وہ جو این جی او ہے اس کی خاتون یہ کہتی ہیں کہ ان کا ایک بین المذاہب امانگی پہ یہ سارا دورہ تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی بات میں کوئی حقیقت ہے, اور جب وہ حکومت میں تھے تو ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا, اب جانے کے بعد وہ ایسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو فیکٹ ہے. رانا صاحب کے پاس طرف ہم جائیں گے تو وہ بھی ہمیں بتائیں گے. جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت آئی ہے پچھلے 30-35 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, 3 چیزیں ضرور کہیں نہ کہیں سے ہم پر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے, ہمیں ترغیب بھی دی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اسلامی تشخص ہے اس آئین کا اور قوانین ہیں اسلامائزیشن کے بارے میں, ان میں ذرا تبدیلی کریں, لبرل بنائیں معاشرے کو, تحفظ ناموس رسالت کا قانون تبدیل کر دیں. ایک اسرائیل کو تسلیم کر لیں, بڑے فائدے ہوں گے آپ کو. ہمیں مصر کی, اردن کی اور ترکی کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بیک برنر پہ رکھ کے اب تجارت شروع کریں انڈیا کے ساتھ. یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے, لیکن اب تک کسی حکومت نے بھی اس دباؤ کو قبول نہیں کیا سوائے پرویز مشرف کے, جو کافی حد تک آمادہ ہو گئے تھے, لیکن پھر عوام کا اتنا دباؤ آیا کہ وہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکے. اس دور میں تھوڑی بہت حکومتی سطح پر بھی لگتا تھا کہ آمادگی ہے موجود, لیکن وہ عوامی دباؤ پر ایسا نہیں ہو سکا. تو رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب ان کی بھی تازہ حکومت آئی ہے اور یہ ڈیلیگیشن بھی انہی کے دور میں گیا ہے, تو کیا رانا صاحب کوئی ایسا آپ کی حکومت پر بھی دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, اس سے تعلقات ہمارے بہتر ہو جائیں گے, ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی اور امریکہ بہادر خوش ہو جائے گا؟ میں ارشاد صاحب مہربانی آپ کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں پہلے تو جو فیصل صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کیا کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھائی وہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, کون کہہ رہا ہے جس کے اوپر خود ہم سمجھتے ہیں الزام ہی نہیں لیکن حقیقت ہے کہ اس نے کشمیر ایشو کو بیک برنر پہ رکھا اور پیچھے اس کو رکھا, اور جس طرح واقعات ہوئے اس کے دور حکومت میں انیکس کیا گیا کشمیر انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ان کو پولیٹیکلی اپنی پولیٹکس کے لیے اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. کشمیر کاز کے لیے ہم نے کام کیا کہ اس وقت ہم نے دباؤ قبول کیا ہے. جب یہ چلے تھا ایٹمی دھماکے کیے تھے, کتنا بڑا دباؤ تھا, اس سے زیادہ دباؤ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا سینکشن آئی, ہم نے اس پہ بھی وہاں سے پی ایم ایل این نے نکالا ملک کو سینکشن کے باوجود اکنامک کرائسس سے. تو دوست ممالک نے, ہمارے بھائیوں نے مدد کی, سعودی عرب نے تیل یا سارا کچھ کیا. صاحب وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ وضاحت کیوں نہیں دے رہے, خود ان چھ مگوئیوں پہ وزیر اعظم شہباز شریف وضاحت کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہماری طرف سے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, ہمارے انفارمیشن منسٹر نے احسن اقبال صاحب نے, میں کہہ رہا ہوں وی آر دا گورنمنٹ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, اور فارن آفس نے بھی کیا ہے. آپ پرائم منسٹر کو ایک منٹ پہ وضاحت, ایک فضول قسم کی چیز ہے, یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان وہ ملک ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ آذربائیجان جو ہے اس کے ساتھ ان کا وہ جو آرمینیا کے کس کا لڑائی جھگڑا ہے,
اس کو ٹرکی جو آذربائیجان کا بڑا ہے، ان کا بہت ہی قریبی تعلق ہے، بہت زیادہ، اس کے نے بھی وہاں پہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوئی، مانا نہیں ہے اس نے ارمینیا کو، ساری دنیا نے مانا ہے، لیکن ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو، لیکن نہیں کیا. یہ تو ہمارا بڑا، ہم مسلم امہ میں ہم آؤٹ سٹینڈ کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا رانا صاحب، یہ درست ہے ماضی میں تو آپ کی حکومت نے بھی یہ دباؤ ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے، لیکن اب کوئی ایسا دباؤ یا ایسی کوئی بات کہیں ہوئی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کر رہے ہیں، وہ الزام ان کا ہوتا ہوگا، لیکن کوئی ہے اس وقت دباؤ کہیں سے؟ نہ ہوئی ہے، نہ کوئی اشارتاً ہوئی ہے. یہ اگر کوئی لوگ گئے ہیں تو یہ جو آپ این جی او کی بات کر رہے ہیں، یا کوئی گیا ہے، کوئی پی ٹی وی کا بندہ جس کو ڈسمس کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جس کو ڈسمس کر دیا وہ نہیں کہہ سکتا کہ پیچھے کیا اس کے عناصر کار فرما تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو یہ کرتے رہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل ہم سے تو توقع نہ رکھیں. میں کیٹیگری کہہ رہا ہوں ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہ جو ایک ٹرم ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اس طرح صحیح ہے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایک بیان آیا عمران خان صاحب انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھی مسلح تھے اور تصادم ہو سکتا تھا. پھر محمود خان کا ایک بیان آیا، اس پہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے، وزیر داخلہ نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ میں نے کیبنٹ سے کہا ہے کہ اجازت دیں ان پر مقدمات بنائیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ دھرنا آپ کے بقول ناکام ہو گیا تو اس کے بعد معاملات کو نارمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی، لیکن آپ کی حکومت اس کو بڑھا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل فاتح ہو گئے ہیں، اب مقدمات کا اور عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا وقت آ گیا؟ نہیں دیکھیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا پارلیمنٹ کو ہم بڑی دیتے ہیں، اولویت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. یہی تو ہماری اسٹرگل بھی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے ذرا جو ٹمپریچر ہے پولیٹیکل اس کو نیچے لے کے جائیں. لیکن اگر وہ اس قسم کی بات کرے کہ ہم مسلح تھے، ہمارے پاس اسلحہ تھا، ایک پولیٹیکل پارٹی، بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا چیف منسٹر جو ایک چیف ایگزیکٹو ہے، الیکٹڈ بندہ ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ آؤں گا تو میں چڑھائی کروں گا، پولیس کو لے کے اپنی فورس تیاری کے ساتھ آؤں گا. تو یہ فیڈریشن پہ اگر حملہ کریں گے یا مسلح ہونے کا اعتراف کریں گے تو میرا خیال ہے اس پہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. یہ روش کو ہمیں ختم کرنا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، 10,000 دفعہ کریں، پرامن کریں. اگر یہاں پہ اگر کوئی پولیس والا کسی کو اسلحے کی اجازت دی گئی ہماری طرف سے کہ اپنے پاس رکھیں تو ہم قصوروار ہیں. ہم نے تو کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی آتشی اسلحہ نہیں ہوگا، میں یہ آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہوں. تو یہ مجھے بتائیں، یہ جو عمران خان نے بات کی ہے یہ قابل مذمت ہے، قابل پکڑ ہے. اور جو چیف منسٹر نے بات کی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ فوراً ایکشن لیا جائے، وہاں گورنر راج لگایا جائے، اور ان کے اوپر اس طرح تو کل کو پنجاب وہاں سے اٹھے گا اور یہاں پہ چڑھائی کر دے گا اپنی پولیس لے کے. نہیں رانا صاحب، کن بنیادوں پہ گورنر راج کے پی میں لگایا جائے؟ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں میں نے فیڈریشن پہ حملہ کرنا ہے، فیڈریشن پہ میں اپنے پولیس لے کے جانی ہے، جو کہ یہ لے کے آئے، یہاں پہ پہلے بھی یہ لے کے آئے تھے ارشاد صاحب، فیصل صاحب. یہ انہوں نے وہاں پہ بختر بند گاڑیاں، ہیلی کاپٹر استعمال کیے، انہوں نے یہاں پہ سفید کپڑوں میں اپنے کے پی کے ہاؤس میں. رانا صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہوئی، بلکہ خان صاحب یہ اسلحے کی بات بھی اس لیے کرتے کہ میں تصادم سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کال آف کر دیا. لیکن اگر آپ گورنر راج لگائیں گے، مقدمات قائم کریں گے، تو اس سے تو درجہ حرارت بھی بڑھے گا اور فضا تصادم کی طرف جائے گی. تو یہ مناسب ہوگا فیڈریشن کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے؟ پہلے تو میں ارشاد صاحب آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ تصادم نہیں چاہتا. جس طرح شر انگیز تقریریں انتشار پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، سول وار کرانے کے لیے اس نے تقریریں کی ہیں، لوگوں کو اکسایا ہے، وہ ریکارڈ کی باتیں ہیں.
اس میں یہ تو نہیں کہ کوئی ریکارڈ کی باتیں نہیں ہیں. آج کل تو ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں, سن رہے ہوتے ہیں. جس طرح انہوں نے اپنے یوتھ کو کہا کہ آپ نے کس طرح کیا کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں ان نوٹس اگر چلی گئیں تو پھر آپ ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, ایک فیڈریشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. اگر نہیں کرتے کوئی گورنمنٹ تو میں تو اس حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, اس پہ غور ہو رہا ہے رانا صاحب گورنر رول پہ غور ہو رہا ہے, یہ بات انڈر ڈسکشن آئی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ نہیں, یہ اس پہ کیبنٹ نے بڑا سیریس نوٹس لیا ہے کہ اس طرح تو پھر ہر کوئی جتھا لے کے فیڈریشن پہ چڑھائی کر دے گا. بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں, بڑے بڑوں سے اقتدار غیر آئینی طور پر چھینا گیا. یہ تو آئینی طور پہ ایک بندہ نکالا گیا ہے نا, جس کا صدمہ اس کو نہیں جا رہا, ہائے میری کرسی, ایک ہی رونا ہے ہائے میری کرسی, اور کچھ نہیں ہے. لیکن گورنر راج صرف کے پی کے میں لگائیں گے آپ یا گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی؟ انہوں نے بھی کبھی آج تک اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں اپنایا. جن کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ان کو بھی انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا کبھی کہ رانا صاحب قطع کلام معاف, یہ فرمائیں یہ گورنر راج آپ کے پی کے میں لگانا چاہتے ہیں یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی؟ کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ یہ تو میں نے اب بھی بات کی ہے, یہ انڈر ڈسکشن نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تقریر کر دی ہے جو چیف منسٹر نے کہ آئندہ میں آؤں گا, جو کل اس نے کیا ہے آپ کے سامنے, آپ نے سنی ہوگی, وہ پھر سنوا لیں, اگر سن لیں نہیں تو پھر سنوا بھی لیں. اس نے کہا کہ میں آپ جائیں گے تو میں اپنی فورس کو لے کے جاؤں گا, سرکاری فورس کو, پولیس کو, اور ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے, مسلح ہو کے جائیں گے. صحیح ہے, یہ تو چیف منسٹر کہہ رہا ہے ٹھیک کہ ہم لڑائی کر دیں گے وہاں پہ اپنی پولیس کو لے کے. میں سمجھتا ہوں یہ, میں کہہ رہا ہوں کہ فٹ کیس ہے گورنر راج کے لیے. وہاں تو یہ بات گورنمنٹ لیول پہ تو نہیں ہوئی, یہ تو میری ذاتی رائے ہے یہ جو ہے. صحیح ہے, لیکن اس پہ نوٹس ضرور لیا ہے کہ یہ اس قسم کی شر انگیزی, اس قسم کی باتیں, ان کا نوٹس لینا چاہیے. صحیح ہے. رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا تنویر صاحب, ایک معاملہ آپ کی وزارت سے متعلق, رحمت للعالمین اتھارٹی جو عمران خان حکومت نے بنائی تھی, یہ آرڈیننس پر قائم ہوئی, 12 تاریخ کو غالباً یہ لیپ کر رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کی منظوری لی جائے گی. اس سے متعلق کیا واقعتاً ایسا ہے؟ میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ کیونکہ یہ لیپس کر رہا ہے 12 تاریخ کو, جس طرح آپ نے کہا, تو اس کو کرنے کے لیے بل کے طور پہ لایا جائے دوبارہ, تاکہ یہ ایک ایکٹ بن جائے. آرڈیننس کی ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. تو ابھی جو آپ امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں تو میرا ہر کسی ممبرز نے کوئی اس بل میں کوئی شاید کوئی بات کی ہے, لیکن وہ امپرومنٹ کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن ہمارا تو یہی تھا کہ جو پہلے آرڈیننس چل رہا ہے اس کو اس کی بل کی صورت میں لایا جائے اور قانون بنا دیا جائے, ایکٹ بنا دیا جائے. لیکن اگر امپرومنٹ کے لیے کوئی امینڈمنٹ ہوئی, اس کو بہتر کرنے کے لیے, اس کی فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو فنکشنل کرنے کے لیے, یا اس کی پرفارمنس کو, یا اس کے جو اتھارٹی کے ممبرز ہیں ان کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کے لیے, تو میرا حال ہے اس پہ تو دیکھا جاتا ہے. لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے اس کو تو اسی طرح ہی ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب, آپ کے وزیر مملکت ہیں مصدق ملک صاحب, وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں, اتنا برا حال ہے قومی خزانے کا. لیکن غیر ملکی دورے بھی جا رہی ہیں, گرانٹس بھی دی جا رہی ہیں, بار ایسوسیشنز کو گرانٹس دی جا رہی ہیں, اور بھی اس طرح کے اخراجات کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور دوسری طرف اس طرح سے خرچے ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے حکومت کی پالیسی میں؟ نہیں, یہ جو انہوں نے بات کی ہے مصدق ملک صاحب نے, وہ ایک سمبولک بات ہے کہ اس طرح کی پوزیشن ہے فائنانشیل جو ہے یا ہماری اکانومی کی, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. جو ڈیفیسٹ ہے, بجٹ ڈیفیسٹ, وہ بھی عروج کو پہنچا ہوا ہے, بہت زیادہ ہے. اس طرح کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یا ہمارے ریزرو جو ہیں, جس طرح پریشر آ رہا ہے, یا
انرجی کی قیمتیں جو تیل کی پرائسز ہیں یا انرجی کی گیس کی پرائسز ہیں بیرونی ملکوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ بھی آپ دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی جمپ لگتا ہے. اس طرح کھانے پینے کی چیزیں جس طرح امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل ہے، گھی کا ہے، وہ $600 پہ تھا، آج $1400 پہ کھڑا ہے. وہ یہ ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ بڑی ہے ہمارے روپے کے مقابلے میں، پیسے کے مقابلے میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ملٹیپل امپیکٹ آئے ہوئے ہیں جس سے ہماری. لیکن رانا صاحب آپ کی ٹیم تو اتنی تجربہ کار ہے کہ یہ زہر کو امرت بنا لینا تھا انہوں نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی، جو پلان سامنے آ رہے تھے. مہنگائی ختم. اب تو یہ جواز عمران خان بھی پیش کرتے تھے، وہی جواز آپ بھی پیش کر رہے ہیں. عوام کی حالت پتلی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. نہیں، یہ فیصل صاحب آپ نے ٹھیک بات کی ہے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں جو 3.5 سال 3.25 سال ہم نے تو 2018 میں ان کو ایک اچھا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان دیا تھا جس میں کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے. سارے انڈیکیٹرز، بڑے لمبی بات ہو جائے گی، ریزروز کی دیکھیں، جی ڈی پی دیکھیں، جو بھی تھا اس وقت بہت بہتر تھا. آج جو ہمیں پاکستان ملا ہے وہ ایک اکانومی شکستہ حال میں ہے، ہر طرف گورننس کا حال نہیں ہے. اس وقت دیکھیں جس طرح گورننس تھی، جس طرح انفراسٹرکچر دیا، جو لمبی باتیں ہیں، لیکن ہم نے ایک اچھا پاکستان دیا. آج ہمیں 1 مہینے میں کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، ایسی ایسی چیزیں ہیں ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جو کام 1 دن میں ہونے والا تھا وہ انہوں نے 3 سال میں نہیں کیا. وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا چیزیں، لیکن اس کا امپیکٹ میں کم از کم آپ کو بتاؤں کہ آپ کو نومبر دسمبر تک نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اگر نہ ہوا تو پھر آپ کے پروگرام میں زندگی رہی تو مجھے پوچھ لیں. لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے حالات ہیں جیسے 1 دن میں یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں ہمیں کوئی چیزیں. لیکن اب دیکھیں رانا صاحب، سوال یہ ہے کہ آج جو فیصل آباد کے ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ایک فاسٹ ٹریک پالیسی تھی پچھلی گورنمنٹ کی، پھر جو ایکسپورٹ سیکٹر تھا وہ 0 ریٹڈ تھا، اور اب جو ہیں وہ معاملات یہ ہیں کہ ہم نے جو آرڈرز لیے ہیں وہ بھی نہیں پورے کر پا رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. اب اکانومی کی جو حالات ہیں، اگر آپ انڈسٹری گرو نہیں کرے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، معیشت بہتر کیسے ہوگی؟ یہ طبقہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو کیسے 5 دسمبر آ جائے، آپ کیسے ڈیلیور کر پائیں گے؟ نہیں، میں بتاؤں ایک جو بات ہے مختلف سیکٹر کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کافی بڑی ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں اس کے کوئی بہت سارے فیکٹر ہیں. کووڈ بھی تھا، باہر یورپین جس طرح ان کی بند ہوئی چیزیں، یہاں سے ایکسپورٹ چلی گئی، کچھ ڈی ویلیویشن بھی ہوئی، لیکن جس راہ سے جتنی برات انہوں کو دی ہیں اس طرح انہوں نے اس پرسنٹیج سے تو ایکسپورٹ نہیں بڑھی. لیکن بہرحال ان کے اپنے مطالبے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ ان کے مطالبے گیون سچویشن جو بھی ہو، جو جتنے ہمارے ریسورسز ہیں ان کے مطابق ان کو چلایا جائے. اب مجھے بتائیں کہ گیس کے آرڈر انہوں نے نہیں دیے، پچھلی گورنمنٹ نے خریدی نہیں ہے. جب سستی تھی $4 پہ ہم نے خریدی، 11 پہ ان کو مل رہی تھی، نہیں لی. اب 34 35 $36 پہ پہنچ گئی ہے. اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے. تیل جو ہے اتنا مہنگا ہے جس پہ فیول پہ چل رہے ہیں ہمارے کارخانے بجلی کے، کچھ خراب پڑے ہوئے ہیں تو کچھ مل بھی نہیں. اویلیبلٹی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ ویسے مسائل ہیں، انٹرنیشنلی مسائل بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح بھی دیکھیں گھی کا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتانے لگا، آپ کو شاید سمجھ آئے کہ ملیشیا نے اور انڈونیشیا نے ایکسپورٹ بند کر دی کہ ہمارے اپنی انٹرنل ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی سپلائی اور پرائسز ہم نے ایکسپورٹ فار دا ٹائم بھی بند کر دیا. ہمارے ہاں وہ پام آئل آنا بند ہو گیا، ان کے ریزروز ختم ہو رہے ہیں ہمارے گھی انڈسٹری کے، وہ 15-20 دن کے ان کے پاس ریزرو ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں سے کسی طریقے سے جلدی کسی طریقے سے لا سکے تاکہ یہ سپلائی لائن جو ہے وہ اس ڈسرپٹ نہ ہو. یہ بڑے مسائل رانا صاحب، آپ ایک جمہوریت پسند سیاستدان ہیں. 85 سے جب 86 میں آپ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہوئے، آج تک وہیں کھڑے ہیں، کبھی لوٹے نہیں بنے. آپ نے قائد حزب اختلاف اس شخص کو بنایا ہے جس نے اپنی پارٹی چھوڑی، انحراف کیا، پارٹی تبدیل کی، اور اس پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور آئین کی شک کی خلاف ورزی کی جو میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نے آئین میں شامل کیا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا حصہ بنایا تھا.
کہ وفاداریاں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ ایک دوہرا معیار نہیں ہے مسلم لیگ نون کا؟ ارشاد صاحب آپ اگر دیکھیں تو اسمبلی میں وہ جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، ہم نے وہاں نہیں ریزائن کرنا. اسمبلی میں بیٹھے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی ڈی اے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ زیادہ تعداد میں ہم نے تو اس کو کرنا تھا جنہوں نے سائن کر کے دیے کہ یہ اپوزیشن میں ہم لوگ ہیں، اس کو ہم نے اپنا لیڈر چنا ہے، اس کو نوٹیفائی کریں. اور وہ تمام کرائٹیریا جو تھا لیڈر آف اپوزیشن کا وہ فلفل کرتا تھا، فلفل کرتے تھے، تو ان کو نوٹیفائی کیا اسپیکر نے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ ان کو بنا دیں. اب آپ ٹکٹ دیں گے ان کو اگلے الیکشن میں؟ جی اب آپ ٹکٹ دیں گے ان کو اپنے اگلے الیکشن میں؟ ابھی تو جب وہ الیکشن آئیں گے جوائن کریں گے پی ٹی آئی چھوڑ کے. ابھی تو پی ٹی آئی کے ہیں، نون میں جوائن کریں. جب الیکشن آتے ہیں نا لوگ کچھ لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں. صحیح ہے رانا صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا ارشاد صاحب کا. آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کا. ارشاد عارف صاحب آپ کا اجازت دیجیے.